अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को उठाए जाने के हवाले से संगीन इतलात मौसूल हो रही हैं और ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान या सेनेटर अपनी जो राय है वो तब्दील कर सकते हैं, अपनी जमात से इनहराफ करते हुए वो आइनी तरमीम के हक़ में वोट दे सकते हैं। इस हवाले से दो अरकान असम्बली और सेनेटर्स के हवाले से भी इतलात सामने आ रही हैं, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर उनका इस हवाले से क्या रिस्पांस है। कुछ सहाफ़ियों की उनसे बात हुई है और उस पर उन्होंने अपना वर्जन दिया है, इसके ऊपर भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। इसके अलावा एक अहम ख़बर ये भी सामने आई है कि इमरान खान का आज अडियाला जेल में कोई मेडिकल चेकअप हुआ ही नहीं है। आज आपको याद होगा 8:10 पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से एक ट्वीट किया गया था और उन्होंने कहा था कि हुकूमती साइड से उनको बताया गया है कि इमरान खान का आज मेडिकल चेकअप हुआ है और पिम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये चेकअप किया है और इस पर मुमकिन तौर पे बहुत जल्द इमरान खान की रिपोर्ट्स भी दस्तयाब होंगी, तो वो भी पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं के साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन अब ताज़ा तरीन डिवेलपमेंट ये है कि इमरान खान के साथ आज पिम्स या बाहर के किसी डॉक्टर ने अडियाला जेल का विजिट ही नहीं किया। इसके ऊपर क्या अहम तफसीलात सामने आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा मौलाना और बिलावल की जानिब से मीडिया गुफ्तगू की गई और उसमें अब ये कहा जा रहा है कि नए मुसवदे के ऊपर दोनों सियासी जमातों का इत्तेफाक हुआ है। वो क्या मामला है, कौन से अहम नुकात हैं जिनके ऊपर पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इन आइनी तरामीम से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कोई फ़ायदा होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुमकिन तौर पर अगर ये आइनी तरामीम मंजूर होती हैं तो पीटीआई को इसमें क्या नुकसान हो सकता है या क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि आज दिन को आपको पता है कि बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से, बल्कि वो तो शाम को ट्वीट है, दिन से ही इमरान खान के जो ज़ाती मौलज हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ जो शौकत खानम अस्पताल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आज अडियाला जेल पहुंचे, लेकिन बाहर इंतज़ार करने के बावजूद उन्हें इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। फिर कुछ देर के बाद बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर आसिम यूसुफ से रब्ता किया था, वो बैरून मुल्क थे और मेरे कहने पर वो फौरी तौर पर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर उन्होंने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने और उनका चेकअप करने की कोशिश की, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर ये बताया गया कि पिम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर हैं जिनमें एक फिजिशियन है गालबन और दूसरे जो हैं वो वहीं से उनका वो भी मेडिकल बोर्ड का हिस्सा है। वो ये 2 डॉक्टर अडियाला जेल पहुंचे, इन्होंने इमरान खान के चेकअप किए, उनके खून के नमूने लिए, दांतों का चेकअप किया, उनके कान में दर्द है इस हवाले से बताया गया और इस पर इमरान खान का इलाज जो है वो पहले से चल रहा है और जो मेडिकल जो टेस्ट वगैरह के लिए जो नमूने लिए गए हैं उसके ऊपर बहुत जल्द रिपोर्ट पीटीआई को दस्तयाब हो जाएगी। इस पर एक बड़ा शोर उठा कि बैरिस्टर गौहर खान कैसे हुकूमती रिपोर्ट्स के ऊपर यकीन कर सकते हैं या हुकूमती मौक़िफ़ पर आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं। पीटीआई की जानिब से कारकुनान और हामियों की जानिब से शदीद रद्द अमल दिया गया, इवन के पीटीआई के अंदर से भी बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया कि बैरिस्टर गौहर कैसे इसके ऊपर यकीन कर सकते हैं और कहा गया कि अगर नवाज शरीफ की जैली मेडिकल रिपोर्ट्स बन सकती हैं तो फिर कुछ भी मुमकिन है। और इससे पहले भी आप देख लें कि जब शहबाज गिल साहब का मेडिकल टेस्ट हुआ था, अगस्त 2022 की बात है और बाद में ग़ालिबन गुज़श्ता साल सेनेटर आज़म सवाती साहब का इसी तरह का मसला बना था और उनके मेडिकल टेस्ट हुए थे। तो हैरान कुन बात यह थी कि आज़म सवाती की रिपोर्ट के ऊपर शहबाज गिल की तारीख लिखी हुई थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी रिपोर्ट्स कैसे कट कॉपी पेस्ट होती हैं। तो अब जब इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर खान साहब के मौक़िफ़ के ऊपर शदीद मज़ाहमत हुई तो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं साले मुग़ल जो रावलपिंडी से रोज़नामा एक्सप्रेस से वाबस्ता हैं और इन्होंने अब जो ताज़ा तरीन इतलात इन्होंने आज शायद दी हैं वो ये कहते हैं कि मेरे ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई यानी इमरान खान के चेकअप के लिए पिम्स या जेल के बाहर से किसी भी डॉक्टर या मेडिकल टीम के सेंट्रल जेल अडियाला के अंदर जाने की तस्दीक नहीं हो रही। यानी वो ये कहते हैं कि अडियाला जेल के बाहर से कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल टीम अंदर नहीं गई और अगर इमरान खान का कोई चेकअप हुआ है या उनके कोई मेडिकल टेस्ट के हवाले से कोई रिपोर्ट्स देने या
کوئی نمونے لینے کے حوالے سے موقف اختیار کیا گیا ہے تو وہ ممکنہ طور پر اڈیالہ جیل کے اندر جو ڈاکٹر موجود ہے انہوں نے یہ جو چیک اپ وغیرہ ہیں وہ ممکنہ طور پہ کیے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل کو بھی 2 دفعہ جانے کے باوجود اجازت نہیں ملی، اور اب یہی ہو سکتا ہے کہ جیل کے ہی میڈیکل آفیسر نے عمران خان کا تفصیلی چیک اپ کیا ہو، خون وغیرہ کے نمونے لے کر تجزیے کے لیے پمز یا کسی دیگر لیبارٹری بھجوائے ہوں، اور اس چیک اپ کے متعلق حکومت کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر یا قیادت کو بتا دیا گیا ہو۔ چیک اپ ہو چکا ہے اور آج ان کی یہ رپورٹ جو ہے وہ ان کی یہ روٹین عمران خان کی جو بھی رہی کہ انہوں نے ایکسرسائز بھی کی اور اس طرح وہ ساری جو تفصیلات ہیں وہ ان کو بتائی گئی ہیں۔ تو یہ صالح مغل صاحب ہیں جن کی میں نے خبر آپ کو دی، تو یہاں سے اب اندازہ لگائیں کہ کیا بیرسٹر گوہر کی بات درست ہے، اور اگر انہوں نے حکومت کی ہی دی ہوئی انفارمیشن کے اوپر یقین کر لیا ہے تو پھر یہ سینئر صحافی جو صالح مغل ہیں، پھر ان کی انفارمیشن اگر درست ہے تو پھر بیرسٹر گوہر خان صاحب کہاں خود کو سٹینڈ کرتے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی تشویشناک قسم کی اطلاعات اور تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ مزید بھی آپ دیکھیے گا کہ عمران خان کی جب رپورٹ آئے گی تو اس میں سب اچھا ہے بتایا جائے گا، اور دوسری جانب عمران خان جیل میں ہیں، ان کی زندگی، ان کی سلامتی اور ان کی صحت کے حوالے سے ان کے پارٹی کے رہنما، ان کے بیٹے اور ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان سمیت تمام پی ٹی آئی کے سپورٹر اور حامی اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں ہے، لیکن ان کو کوئی درست انفارمیشن فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کی قیادت بھی حکومت کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہی ہے اور نہ احتجاج کر رہی ہے، اور نہ ہی عمران خان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کون دغا کر رہا ہے، لیکن یہ ساری تفصیلات بھی بہت جلد سامنے آ جائیں گی، یہ چیزیں چھپی نہیں رہ سکتی۔ اب دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے 2 لوگوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا، ایک ڈاکٹر زرقا تیمور ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ہیں، اور دوسرے ریاض فتیانہ ہیں جو ایم این اے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں کہ یہ 2 شخصیات ہیں جو ممکنہ طور پہ سوئچ کرنے والی ہیں، ان کے ساتھ رابطے ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر زرقا جن کے ایک اسپیشل چائلڈ ہیں، اور ان کے بچے کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، اور ڈاکٹر زرقا کو مجبور کیا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیں اور حکومت کے حق میں آئینی ترمیم کے لیے وہ ووٹ دیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے ہیں جناب ریاض فتیانہ صاحب، اور اس حوالے سے اب سینئر صحافی سمیع ابراہیم صاحب کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے ان دونوں شخصیات کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ ڈاکٹر زرقا کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے، اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں اور عمران خان کی پارٹی سے انحراف کریں۔ لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر زرقا نے کسی بھی قسم کے دباؤ میں آ کر عمران خان کے خلاف جانے کی سختی سے تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کسی بھی موقع پر عمران خان کو دھوکہ دیں گی یا ان کی پارٹی ہدایات سے انحراف کریں گی۔ دوسرے جناب ریاض فتیانہ صاحب ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی تک بیرون ملک ہیں، واپس نہیں آئے، اور کیونکہ آج شام کو یہ بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ ممکنہ طور پہ ریاض فتیانہ صاحب واپس آ چکے ہیں، اور ان کا پاکستان کے اندر آنے کے حوالے سے ابھی کسی کو بتایا نہیں گیا، لیکن وہ بھی محفوظ جگہ پر ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں ایک وفاقی وزیر ہے، ان کے جو محفوظ جگہ ہے وہاں پر ان دونوں کو رکھا گیا ہے، اور جس دن آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے بل قومی اسمبلی میں پیش ہوگا، سینٹ میں پیش ہوگا، تو یہ لوگ ایک وفاقی وزیر کے جہاز میں یہ ممکنہ طور پہ اسلام آباد آئیں گے اور آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کریں گے۔ تو یہ جو تازہ ترین تفصیلات اس حوالے سے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ ایک نئے مسودے پر دونوں سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنا مسودہ اگر ان کا دیکھیں اور بلاول کے مسودے کو دیکھیں تو شاید کوئی 2 یا 3 چیزیں ایسی ہیں
جہاں پر ہمیں کچھ اتفاق رائے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ دوسری جانب مولانا صاحب نے مسلم لیگ نون کا دیا ہوا، جو در حقیقت اسٹیبلشمنٹ کا ہی دیا ہوا مسودہ ہے، مسلم لیگ نون کا اپنا کوئی ڈرافٹ ہی نہیں ہے، اس مسودے کو مکمل طور پر انہوں نے آج بھی مسترد کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس جمہوریت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، پارلیمان کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال 2 سے 3 چیزیں اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو ایک یہ ہے کہ مولانا صاحب نے بلاول کو آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی، اور بلاول اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ بلاول مولانا کی اس بات کو اس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ کل دونوں رہنماؤں کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہے، اور وہیں پر یہ کھانے پر بھی ان کو دعوت دی گئی ہے، وہاں ملاقات ہوگی، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ باتیں ڈسکس ہوں گی، اور اگر نواز شریف صاحب اس کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں جو مولانا تجاویز دے رہے ہیں، تو پھر ممکنہ طور پہ آئینی ترمیم کے حق میں مولانا صاحب ووٹ دے سکتے ہیں۔ اب مولانا صاحب ایک جیسا میں نے کہا کہ وہ آئینی ترمیم کے جو موقف ہے پیپلز پارٹی کا، کیونکہ نون لیگ کا تو موقف تھا ہی نہیں، پیپلز پارٹی اور بلاول کی خواہش تھی کہ آئینی عدالت قائم ہو، اس کے اوپر مولانا صاحب ان کو پیچھے ہٹنے پر تیار کر چکے ہیں۔ اب آئینی بینچ بنے گا، آئینی بینچ کے اندر سپریم کورٹ کے 5 سینئر ترین یا 7 سینئر ترین ججز شامل ہو سکتے ہیں، اور آئینی بینچ کے حوالے سے بلاول رضامندی ظاہر کر چکے ہیں۔ تو ایک تو یہ اہم نقطہ ہے، کیونکہ یہ مولانا صاحب کی جو تجاویز تھی، اور اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو کی تھی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا صاحب یہ ترمیم جو ہے وہ لے کے آئے ہیں کہ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ ہوگا، اور اس بینچ کے ذریعے جو بھی سپریم کورٹ میں آئینی درخواستیں زیر التوا ہیں وہ اس پر وہ فیصلے کرنے کے وہ آئینی بینچ پابند ہوگا۔ اب دوسری جو اس میں اہم ایک چیز بن رہی ہے وہ یہ ہے، وہ ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے۔ ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار اب اس وقت جو ہے وہ 19ویں آئینی ترمیم کے تحت ہے، جبکہ مولانا صاحب کا جو مسودہ تھا جس کے اوپر میں نے ویڈیو کی تھی اور آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ 18ویں ترمیم کا میں جو طریقہ کار طے کیا گیا تھا ججز کی تقرری کے حوالے سے، اس کو بحال کیا جائے گا اور 19ویں ترمیم کو واپس لیا جائے گا۔ تو اب اگر یہ سیاسی جماعتیں اس پر بھی تیار ہو جاتی ہیں تو اس میں جو آئینی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو 18ویں جو ترمیم تھی جو غالباً 20 اپریل 2010 کو جو منظور ہوئی تھی، اس کے اندر جو طریقہ کار طے کیا گیا تھا، اور اس آئینی ترمیم کے ذریعے آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل 175A کا اضافہ کیا گیا تھا، اور آرٹیکل 175A کے اندر آپ کو ججز کی تعیناتی کے پورے طریقہ کار جو ہے وہ اس کے اندر وضع کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کون سا جج کیسے تعینات ہوگا، چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ سمیت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سمیت شریعت کورٹ کے ججز کی تعیناتیاں کیسے ہوں گی۔ یہ سارا طریقہ کار آرٹیکل 175A کے اندر دیا ہوا ہے، اور آرٹیکل 175A کو اگر آپ پڑھیں تو اس کا جو آرٹیکل 175A سب سیکشن 3 ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ تعینات کریں گے، صدر جو ہے وہ اس کی حتمی منظوری دیں گے۔ تو اگر 18ویں ترمیم کے تحت ججز کے طریقہ کار کو بحال بھی کیا جاتا ہے تو پھر چیف جسٹس پاکستان کوئی اور نہیں بلکہ جسٹس منصور علی شاہ ہی بنیں گے۔ تو یہ اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، 2 اہم ترین نکات اگر ہم اس میں سے دیکھیں تو وہ دونوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، کہ ایک 18ویں ترمیم کے تحت ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار، اور دوسرا جو آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ کے قیام سے متعلق ہے۔ یہی میرے خیال میں 2 سب سے اہم یہ نقطے بنتے ہیں۔ پھر تیسرا سروسز چیف کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے، اس میں بھی ایک طرح سے میرے خیال میں جو توسیع والا معاملہ ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ ایک بار کسی آرمی چیف کی تعیناتی اگر ہو جائے، یا کسی سروسز چیف کی، ایئر چیف یا نیول چیف کی تعیناتی ہو جائے، تو اس کے بعد پھر ان کو ہٹایا نہیں جا سکے گا، بلکہ جب تک کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اراکین پر مشتمل کمیٹی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ یعنی جہاں یہ خدشہ ہو کہ آرمی چیف، ایئر چیف یا نیول چیف کو کسی وجہ سے ہٹانا مقصود ہو، تو بظاہر اب یہ ایک
لاک جو ہے وہ اندر آئین پاکستان کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تعیناتی کے بعد کسی سروسز چیف کو عہدے سے ہٹایا نہیں جا سکے گا. یہ تو ایک طرح سے اس کو آئینی پروٹیکشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مولانا صاحب کے جو مسودہ ہے اس کے اندر بھی یہ نقطہ موجود ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کا جو مسودہ تھا اس کے اندر بھی یہ نقطہ موجود ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی اتفاق رائے ہوتا ہے یا نہیں. باقی مولانا صاحب کے جو دیگر آئینی مسودہ ہے اس کے اندر میرے خیال میں کوئی مزید ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہو. زیادہ چیزیں یہی تھیں, آئینی عدالت کا قیام, ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار, اور پھر تیسرا سروسز چیف, یا چوتھا اہم نقطہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کی تعیناتی کیسے ہوگی. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے, اور یہ مسلم لیگ نون اور مولانا کی جو شکیں ہیں ان کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی مجھے دونوں کے اندر مماثلت ملتی ہوئی کچھ نہ کچھ نظر آئی تھی. بہرحال یہ اب تک کی تازہ ترین تفصیلات ہیں. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے, لیکن اس پوری پریس کانفرنس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت کے یا بلاول کے نمبر پورے ہیں تو اور وہ آئینی ترمیم کے لیے مولانا کے ساتھ کسی مسودے پر جو ہے وہ رضامند بھی ہو چکے ہیں, اتفاق کر چکے ہیں, تو پھر پریس کانفرنس میں ان کے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے تھے. یہ سوال بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. بلاول کافی پریشان دکھائی دیے, ان کے چہرے پر جو ہے نا وہ رونق نہیں تھی جو آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہونے اور کسی ڈرافٹ کے اوپر تیار ہونے کے حوالے سے چہرے کے اوپر نظر آنی چاہیے تھی. بہرحال آنے والے دنوں میں, بلکہ کل ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ اونٹ کس وقت کروٹ بیٹھتا ہے. اور اب تک کی تفصیلات یہی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.